बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा उस मालिक हस्ती के नाम से, उस खालिक हस्ती के नाम से जो मंज़र से ज़्यादा पस मंज़र और पस मंज़र से ज़्यादा मंज़र के हक़ाइक़ से आशना है। सहर उर्दू टीवी के प्रोग्राम मंज़र व पस मंज़र में राशिद नकवी का सलाम कबूल फरमाएँ। अज़ीज़ नाज़रीन, हमेशा की तरह आलमी सतह पे मुख्तलिफ़ वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। हालात की गोया एक ट्रेन है जो चल रही है और उसकी स्पीड मुसलसल बढ़ रही है। आलमी सतह पे, इलाकाई सतह पे, ख़ुद ईरान के अंदर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे नई नई ख़बरें सामने आ रही हैं, नए नए वाक़यात सामने आ रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त दो मौज़ूआत आलमी सतह पे हर जगह पे ज़ेर बहस हैं। एक बदकिस्मती से कोरोना वायरस और उसके आइंदा ज़िंदगी पे पड़ने वाले असरात, और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, मुख्तलिफ़ ममालिक जिस अंदाज से कोविड-19 में मुब्तला हैं, यकीनन एक बड़ा इम्तिहान और आजमाइश है, और एक आलमी आजमाइश है जिसमें तकरीबन दुनिया का हर शहरी बिलवास्ता बिलावास्ता शरीक है। इसके साथ साथ अफ़ग़ानिस्तान का मौजू गुज़श्ता 2 हफ़्तों से खुसूसी तौर पे मुख्तलिफ़ मीडिया के अंदर ज़ेर बहस है। अफ़ग़ानिस्तान में जिस अंदाज से तालिबान ने अफ़ग़ानिस्तान के तमाम सूबों सिवाय पंजशेर के इस वक्त उनके कंट्रोल में हैं, और जिस उजलत से या जिस अजीब व गरीब अंदाज से अमेरिका ने इनखला किया, उसके असरात भी अभी महसूस किए जा रहे हैं। कोई उसको एक सोची समझी साजिश करार दे रहा है कि एकदम ऐसे हालात पैदा हो गए कि जिसकी वजह से अब ख़ुद तालिबान के लिए मुश्किलात हैं। तालिबान नया हुकूमती ढांचा बनाने में अभी तक नाकाम नज़र आ रहे हैं। हर रोज़ ऐलान होता है, कल कैबिनेट अनाउंस होगी, कल कमेटी का अनाउंस होगा, लेकिन अभी तक इक्का दुक्का नाम तो सामने आ रहे हैं। लेकिन एक मजमूई सतह पे एक हुकूमत कैसी होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा, निज़ाम क्या होगा, किस अंदाज से उसके इलाकाई और आलमी ममालिक से ताल्लुकात की नोयत होगी, बहुत सारे सवालात हैं जो अफ़ग़ानिस्तान के उन्वान से इस वक्त मीडिया के मुख्तलिफ़ हलकों में ज़ेर बहस हैं। हमने भी इन्हीं मौज़ूआत में से एक मौजू का इंतखाब किया है। आइए देखते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हमारा मौजू रहेगा अफ़ग़ानिस्तान का मुस्तक़बिल और हमसाया ममालिक। बड़ा अच्छा पैनल इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा। फौरी हम चलते हैं बग़ैर किसी मुक़दमे के और बग़ैर किसी तमहीद के। एज़ाज़ सैयद मारूफ़ सहाफ़ी काबुल में गुज़श्ता 2-3 हफ़्तों से वहीं पे मौजूद थे। काबुल में जो
نشیب و فراز آئے، کس انداز سے طالبان پہنچے، کس انداز سے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ دھماکہ ہوا، کس انداز سے وہاں پہ اس وقت طالبان پورے کابل اور پورے افغانستان کے عنوان سے اپنی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اعزاز سید، آپ ہماری آواز سن رہے ہیں؟ جی بالکل، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ٹائم ہمیں دیا، اور خاص کر آپ تازہ افغانستان سے واپس پہنچے ہیں۔ پہلے تو خیریت سے واپسی پہ ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ ان سخت ترین حالات میں واپس آ گئے۔ ہمیں کوئی تازہ ترین صورتحال بتائیں، آپ نے جو آنکھوں دیکھا حال دیکھا وہاں پہ کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو بھی۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیلی ویژن کا کہ آپ نے مجھے رابطہ کیا۔ وہاں پہ صورتحال میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ یہ ہے کہ اس وقت طالبان گورنمنٹ فارمیشن کے موڈ میں ہیں، گورنمنٹ فارمیشن کر رہے ہیں۔ طالبان اپنے سربراہ اور اپنی جو کیبنٹ ہے اس کا اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں، تو کوئی یہ کی جا رہی ہے کہ شاید اسی ویک میں، یہ جو کمنگ ویک ہے اس میں یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو بڑے چیلنجز ہیں طالبان کے لیے وہ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ گورننس کا چیلنج ہے، پولیسنگ ایشو ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو چیز وہ دیکھنے جا رہے ہیں یا جس کے بارے میں وہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ تھوڑے سے کیئرفل ہیں یا پریشان ہیں، وہ ہے اکانومی، کہ اکانومی کا کیا بنے گا۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ نے ان کے اوپر ان کے جو ریزروز تھے وہ ان کو فریز کر دیا ہے، جس کی وجہ سے افغانستان کے اندر ایک مہنگائی کی لہر بھی آئی ہے۔ تو ان ایشوز کے اوپر وہ توجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے طالبان کا اس سے بھی ایک بڑا ایشو امپریشن کا بھی ہے کہ ماضی میں 90s میں جو طالبان کا ایک طرز حکومت تھا اس سے لوگ بڑے پریشان بھی تھے اور لوگ کچھ ناخوش بھی تھے۔ وہ اس جو ماضی ہے اس کو مد نظر رکھ کے تھوڑے سے کیئرفل ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود خواتین جو ہیں وہ وہاں پر جو سوسائٹی میں ان کا جو رول ہے وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہا جس طرح سے اب سے چند روز پہلے تک وہ رول پلے کرتی تھی۔ تو یہ وہاں پر ایک جنرل سی جو اعزاز سید، آپ بڑے سخت ترین بڑے کریٹیکل سٹیج میں وہاں پہ کابل میں تھے، خاص کر کابل کا دھماکہ اور پھر جس طرح ٹیک اوور ہوا ہے، عمومی جو وہاں پہ عام شہری ہیں ان کے کیا رویے تھے، اور کیا ان 2 ہفتوں میں جتنا عرصہ آپ وہاں پہ رہے اس میں کوئی تبدیلی بھی محسوس ہوئی کہ پہلے خوف تھا پھر وہ خوف کم ہوا، یا نہیں ویسے ہی ہے چونکہ اب تو خواتین نے مظاہرے بھی شروع کر دیے ہیں؟ جی بالکل، تبدیلی تو دیکھیں سوسائٹی میں ایک آئی ہے۔ خواتین کے حوالے سے پہلے خواتین وہاں پہ برقع نہیں پہنتی تھی اتنی زیادہ، اب کابل کی سڑکوں پہ برقعوں کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے۔ تو یہ تبدیلی تو ہے۔ موسیقی پہلے ہوتی تھی شادیوں کے اوپر یا ویسے بھی موسیقی بند ہو گئی ہے، تو یہ بھی ایک سوسائٹی میں ایک بڑی تبدیلی تو ہے۔ خوف تھا لوگوں میں، شروع میں بہت زیادہ خوف تھا، اور وہی خوف ریزن تھی کہ لوگ پیروں پہ چڑھ رہے تھے اور ان کے ونگز پہ سوار ہو کے گر کے مر بھی رہے تھے، تو یہ خوف ہی تھا نا۔ تو اب ود دی پیسج آف ٹائم لوگ بھی ریکنسائل ہو رہے ہیں ساری سچویشن سے، اور وہاں کی جو سوسائٹی ہے وہ بھی ایکٹ کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں خواتین احتجاج کر رہی ہیں، تو یہ ایک جو خوف کی فضا میں کچھ ایسے کام بھی ہو رہے ہیں جو کہ میرے اور آپ کے سامنے، اور جو بات یہ ہے کہ ان ساری صورتحال سے طالبان فی الحال ابھی تک جو پیشنس ہے وہ دکھا رہے ہیں، ٹالرنس جو ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے گورنمنٹ فارمیشن بھی ہے، بعد میں کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن فی الحال تو آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے ٹیلی ویژن پہ بھی خواتین کو الاؤ کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ کئی جو خواتین ہیں جرنلسٹ جو ہیں وہ چلی گئیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو تجارتی مراکز ہیں بینکس ہیں وہاں پہ خواتین پہلے کام کرتی تھیں، اب وہاں پر کام نہیں کرتی، تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اعزاز، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ وہ جو کیفیت کابل کے اندر تھی اور اس کے بعد جب یہ پنجشیر کا مسئلہ سامنے آیا تو آپ نے وہاں پہ کیا محسوس کیا کہ وہاں پہ جو طالبان کی لیڈرشپ تھی یا وہاں پہ جو انٹلیکچوئل کہہ لیں یا آپ کی صحافی برادری تھی وہ پنجشیر کے عنوان سے کیا پریڈکٹ کر رہی تھی کہ پنجشیر کے اندر ریزسٹنس رہے گی، کچھ ٹائم لگے گا یا ختم ہو جائے گی بات؟ جی
جی میرا خیال میں کہ اعزاز سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ بہت اچھا فورم اور بہت اچھا جیسے آپ کہتے ہیں کہ اینالسٹ اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ. مشاہد حسین سید صاحب معروف تجزیہ نگار، بلکہ سینٹ آف پاکستان میں عالمی امور اور عالمی مسائل میں جو قائمہ کمیٹی ہے اس کے سربراہ بھی ہیں. مشاہد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی، اور آپ کے ویورز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم. جی مشاہد صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. پہلے تو ایک بڑا سادہ سا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ طالبان اتنے جلدی کابل پہ اپنا تسلط جما لیں گے؟ میرا یہ تجزیہ نہیں تھا. میرا خیال تھا کہ شاید مشکلات پیش آئیں گی، مزاحمت ہوگی، اور خدا نخواستہ خون ریزی بھی ہو سکتی ہے اگر مزاحمت ہو، اور اس کے نتیجے میں پھر پناہ گزیر بھی ہوں گے، ریفیوجیز بھی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ جو ورسٹ کیس سیناریو جسے انگریزی میں کہتے ہیں وہ تو نہیں ہوا، اور بڑے آرام سے انہوں نے داخل بھی ہو گئے، اور جو ماضی کی حکومت تھی وہ بھاگ بھی گئی. اور ابھی تک طالبان کا وہ جو خوف و خدشات تھا، خوف ابھی کچھ لوگوں میں ہے، لیکن جو وہ خطرہ تھا وہ ابھی تک تو ٹلا ہوا ہے. اور مجھے امید ہے کہ شاید وہ دانش مندی سے کہ چلتے رہے تو شاید وہ خطرہ نہیں رہے گا. جی مشاہد صاحب اب آتے ہیں تھوڑے اس موضوع کی طرف کہ کچھ لوگ یہ بھی تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہ جو فری ہینڈ دیا گیا طالبان کو، اس کے پیچھے بھی ایک باقاعدہ ایک پلان تھا کہ طالبان کو ایک دم بڑے چیلنجوں سے دوچار کر دیا جائے. چونکہ خود طالبان کے بعض حلقوں سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ بھی ابھی پوری طرح تیار نہیں تھے. اس لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کوئی نیا حکومتی سٹرکچر سامنے نہیں آیا، افراد سامنے نہیں آ رہے، پورا ایک سسٹم بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو خود لگتا ہے ایسے کہ طالبان کے لیے بھی یہ غیر متوقع تھا، اور کیا جان بوجھ کے تو نہیں ان کو اس گڑھے میں پھینکا گیا ہے کہ وہ اس مشکل میں شکار ہو جائیں؟ میرے خیال یہ کنسپریسی تھیوری تو ضرور ہے، لیکن اس میں جو ہے امریکہ نے اس حد تک فیسیلیٹیٹ ضرور کیا ہے کہ امریکہ نے جب گفتگو کی ان کے ساتھ پچھلے سال 29 فروری 2020 کا ایگریمنٹ ہوا، تو اس سے انہوں نے طالبان سے لیجیٹمیسی بھی دے دی، طالبان کو ایک ریسپیکٹیبلٹی بھی دے دی. اور جب وہ مذاکرات افغان طالبان سے کر رہے تھے دوحہ میں، تو انہوں نے جو ماضی کی حکومت تھی، اس وقت کی حکومت اشرف غنی کی، اس سے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا، تو ان کو سائیڈ لائن کر لیا تھا. تو اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ ضرور کیا ہے اور طالبان کا ایک رول دیا ہے. وہ امریکہ کی ناکامی بھی ہے، نالائکی بھی ہے، اور جس سے ان کا ہوا امریکہ کا جو اتنی انویسٹمنٹ تھی، جو انہوں نے جائزے لیے ہوئے تھے کہ اتنے لاکھ فوج ہے اور اس قسم کا مزاحمت ہوگا، وہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ کا تجزیہ ویتنام میں 1975 میں فیل ہوا، کمبوڈیا میں فیل ہوا 1975 میں، ایران میں جب انقلاب آ رہا تھا اس سے پہلے ان کا فیل ہوا. مجھے یاد ہے میں نے پڑھا تھا کہ انقلاب ایران سے 6 مہینے پہلے سی آئی اے نے کہا تھا کہ ایران میں نہ انقلاب والی صورت ہے، نہ ایران is neither in a revolutionary situation nor in a pre-revolutionary situation. یہ جولائی 78 کا تجزیہ تھا. تو امریکہ کی ایک تھرڈ ورلڈ ممالک کے بارے میں جہاں ان کی کافی گہری انوالومنٹ بھی ہو، ان کی تجزیے غلط بھی ہوتے ہیں اور نالائکی بھی ہوتی ہے. تو یہی میرے خیال میں پیٹرن افغانستان میں دہرایا گیا ہے. جی مشاہد صاحب آپ لائن پہ رہیے گا. ہمارا رابطہ ہندوستان سے معروف تجزیہ نگار، سینئر تجزیہ نگار قمر آغا صاحب سے ہوا ہے. قمر آغا صاحب السلام علیکم. جی قمر آغا صاحب میری آواز سن رہے ہیں؟ قمر آغا صاحب تک ہماری آواز شاید نہیں پہنچ رہی. ایک اور سینئر تجزیہ نگار نصرت مرزا صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. مرزا صاحب السلام علیکم. جی نصرت مرزا صاحب میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ جی مشاہد صاحب معذرت، ہم دوبارہ آپ کو ہی زحمت دیں گے. جو ہمارا آج کے پس منظر کا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان کے مستقبل کو اگر ہمسایہ ممالک کے تحفظات اور مفادات کے آئینے میں دیکھیں تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اس وقت؟ کیا تجزیہ کریں گے ہمسایہ ممالک اور افغانستان کی نئی حکومت؟ دیکھیں جی، ہمارے سب سے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ 6 ہیں.
पाकिस्तान, ईरान, चीन, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, उनकी सब के लिए सबसे ज्यादा जो बुनियादी एक जो मुश्तरका मौक़िफ़ भी है भी जो है कि माजी के बरक्स अफगानिस्तान की सरजमीन किसी हमसाये के खिलाफ इस्तेमाल ना की जाए और वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। आपको मालूम है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई थी 26 जुलाई की, उसमें जिक्र था कि जी 12,000 बैरूनी दहशतगर्द हैं अफगानिस्तान में, जिस हजार कोई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो पाकिस्तान दुश्मन ग्रुप है, कोई 500-700 हैं ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के जो चीन दुश्मन ग्रुप है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है जो एक उज़्बेकिस्तान मुखालिफ ग्रुप है, फिर जैशुल अदल है जो ईरान मुखालिफ ग्रुप है, तो ये और कुछ चेचन के लोग भी हैं जो रूस के खिलाफ भी हैं और दूसरे ममालिक के। तो उस हवाले से एक तो नंबर 1 ये है। दूसरा है कि अफगानिस्तान की वहादत, अफगानिस्तान की सालमियत, उस पर आंच ना आए, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अदम इस्तेकाम होता है तो उसके नताइज अफगानिस्तान के अंदर तक महदूद नहीं रहेंगे। और तीसरा मसला है पनागजीर का, स्पेशली ईरान और पाकिस्तान के लिए। ईरान और पाकिस्तान ने पिछले 35 सालों से मेजबानी की है 25, 30, 35 लाख अफगान महाजरीन की, ईरान में भी और पाकिस्तान में भी, और मेरे ख्याल में उसमें बड़ी मॉडल मेजबानी है, क्योंकि ये हम अपने वसाइल से इनकी मेजबानी कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के में कोई खाना जंगी हो या और खदशात हो या और अदम इस्तेकाम हो जिसके नतीजे में और महाजरीन अफगानिस्तान की सरहदों के पार हमसाया ममालिक में जाए। तो ये कोर कंसर्न है। अगर स्टेबिलिटी कायम हो जाती है, ब्रॉड बेस्ड हुकूमत आ जाती है, वसीदल बुनियाद हुकूमत जिसमें सब फैक्शंस और सब की नुमाइंदगी हो अफगानिस्तान माशरे की, बड़ी अच्छी बात होगी। उसके बाद मेरे ख्याल में जिसे अंग्रेजी में कहते हैं 3 R's, रिकग्निशन, रिकंसिलिएशन और रिकंस्ट्रक्शन, तो ये प्रायोरिटीज होंगी इन दैट ऑर्डर। तो उसमें जो अफगानिस्तान के हमसाए हैं, चाहे ईरान हो या पाकिस्तान हो या चीन हो या ये वस्ती एशिया की रियासत हो, उसमें मैं रूस को भी शामिल कर लेता हूँ, तो वो पूरी तरह उनकी मदद भी करेंगे अफगानिस्तान में इस्तेकाम लाने में। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, लाइन पे रहिएगा। कमर आगा साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी बताएं। जी कमर आगा साहब, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब तफसील से अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे तबसरा फरमा रहे थे। उनकी गुफ्तगू से मैं एक चीज़ अक्स करूँगा कि तालिबान और चाइना के ताल्लुकात की नोयत के बारे में बड़ी अच्छी और मुस्बत आरा सामने आ रही हैं, और चाइना ने भी अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने के उन्वान से बड़े मुस्बत इशारे दिए हैं। तो जो इलाके की सूरत हाल है और आलमी जो तनाजुर है, उसमें अमेरिका का इस पे क्या रद्द अमल हो सकता है? पहली बात तो ये कि शाहिद साहब को हिंदुस्तान में सब लोग जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी आगा साहब। जी वालेकुम। और हम लोग बहुत गौर से मज़ामीन भी पढ़ते हैं, उनको सुनते भी रहते हैं, आज से नहीं एक ज़माने में। और शाहिद साहब के हिंदुस्तान में दोस्त भी बहुत हैं, काफ़ी जिन्हें आए भी हैं, कई बार दौरा भी किया है, ऑफिशियल भी और नॉन ऑफिशियल भी। तो उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम होगा। जहाँ तक आपका सवाल है, वहाँ तक ये है कि देखिए अमेरिका क्या सोचेगा ये तो खैर बात की बात है। अमेरिका नहीं चाहता कि ये ग्रेट गेम्स हैं जो चलते चले आ रहे हैं लगभग तकरीबन 150 साल से। पहले ब्रिटेन का चाहता था कि सेंट्रल एशिया के ऊपर अपना कब्जा बनाए, अफगानिस्तान में कई जंगें भी लड़ी 18वीं सेंचुरी में। फिर उसके अलावा फिर रशियंस की भी कोशिश रही कि सेंट्रल एशिया में जो उनका जोर है जिस तरीके से वो बना रहे। हालांकि बाद में सोवियत यूनियन की भी हार हुई, अब उसके बाद फिर अमेरिकन्स भी आए। तो ये ग्रेट गेम चल रहा है बहुत दिनों से। ये बड़ी ताकतें जो वेस्टर्न ताकत हैं वो चाहते हैं कि पूरी सेंट्रल एशिया को उधर से सोवियत रशियन इन्फ्लुएंस से या अब जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है उससे अलग करके इसको अफगानिस्तान से जोड़ के वेस्टर्न नेशन से जोड़ा जाए। ये उनका बहुत बड़ा मकसद है। मैं समझता हूँ 150 साल से भी ज़्यादा हो गया और अभी तक पूरा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आइंदा भी ये पूरा होने वाला नहीं लगता, इसलिए कि
اب کے جو دیش ہیں وہ کافی حد تک سوویت یونین پہ ڈپینڈنٹ ہیں اور وہ سوویت یونین کو چھوڑنے کے تیار نہیں اور اس حیثیت میں بھی نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ سکیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ چائنا نے کا جو آفر ہے وہ بہت ٹیمپٹنگ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کو بڑھا کے وہ چائنا تک لانے کی افغانستان تک لانا چاہتے ہیں. دوسری خبریں یہ بھی آ رہی ہیں یہاں پہ کہ وہ ایک نئی سڑک بھی بنانے کی سوچ رہے ہیں جو کہ زنجیان پروونس جو کہ جس کی بارڈر جو ہے وہ افغانستان سے ملتا ہے اس کو وہاں سے کابل تک سڑک لانے کی ریلوے لائن کی بھی بات کر رہے ہیں. چائنا کا کافی انٹرسٹ ہے. وہ چاہتا ہے کیونکہ افغانستان میں $2 ٹریلین سے بھی زیادہ کے کہا جاتا ہے کہ وہاں کے اوپر نیچرل ریسورسز ہیں, منرلس ہیں وہاں پہ, یہ وہ منرل ہیں جس کی چائنا کو بری طرح ضرورت ہے. لیتھیم پہ, ریئر ارتھ مٹیریل یا کاپر, آئرن, اور آلریڈی انہی نے کچھ ایگریمنٹ کر رکھے ہیں, جا رہے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو لانے کے لیے ضروری ہے کہ اچھی سڑک ہو, ریل کنیکٹیویٹی ہو تاکہ لارج اسکیل ان کو ٹرانسفر کر سکے. امریکہ کا اپنا ہے. امریکہ طالبان کو دیکھا جائے تو ایک طرح سے وہ حکومت سپرد کر کے گئے ہیں. جس طریقے سے بات چیت ہوئی اس میں ہمیشہ انہوں نے طالبان کو سپورٹ کیا. جو وہاں کی گورنمنٹ تھی وہ لگاتار بات چیت میں کمزور ہوتی چلی گئی اور ایک اسٹیج پہ چلی گئی, ختم ہو گئی, کولیپس کر گئی. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ پاکستان سے بھی انہی نے ایک ڈیل کی ہے جس میں انہی نے کواد بنایا, 4 دیش کا ایک الائنس جس میں پاکستان, افغانستان, ازبکستان اور یونائٹیڈ اسٹیٹس. یہ بھی ایک کواد بنا ہے کہ یہ آنے والے وقت میں سینٹرل ایشیا میں بڑا کام کریں گے, بڑا رول پلے کرے گا. پاکستان کنیکٹیویٹی کی بات کی ہے کہ وہاں سے پھر گیس پائپ لائن ٹیپی جو ہے اس کو لانے کی بھی انہی نے بات کی ہے. ترکمانستان سے پاکستان, افغانستان اور افغانستان ہوتے ہوئے پاکستان. یہ ساری باتیں تو ہیں, کیا ہوگا یہ کہنا ابھی جلدی ہے. ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں کہ مشکل ہوگی بہت یہ جو ایشو ہے, اور اس میں دوسری بات, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سارے پروگرام کرنے کے لیے چاہے چائنا کا جو مقصد ہے وہ یا امریکہ جو آبجیکٹو اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں امن شانتی ہو. تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ کیا طالبان امن شانتی دے پائیں گے. ان کے پاس صرف ایک ایجنڈا ہے, وہ ہے مذہبی ایجنڈا ہے. ان کے پاس نہ تو کوئی ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہے. قمر آغا صاحب لائن پہ رہیے گا, میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. دفاعی مبصر نصرت مرزا صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہوا ہے. مرزا صاحب, پنجشیر کے بارے میں کیا پیشن گوئی کریں گے, کب تک یہ مزاحمت رہے گی؟ میرے خیال میں تو پنجشیر میں تو مزاحمت تو ابھی جو بنیادی طور پر تو وہ رپورٹڈلی میرے خیال میں اس وقت جو لیٹسٹ ہمارے پاس اطلاع ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ جو ان کی پولیس جو لائن تھی یا ان کا ہیڈ کوارٹر تھا پنجشیر کا, اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا طالبان نے. اور جو ہیں امر صالح کا جو رپورٹڈلی جو اطلاع ملی ہے کہ وہ اس وقت وہاں موجود نہیں ہیں, وہ تاجکستان میں ہیں. جو اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو چیک ہوا ہے تو وہاں سے نکلا ہے. اور جو پنجشیر جو ہے اس وقت بیسیکلی جو طالبان دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ہم نے فتح کر لیا ہے, کہ وہ ساری رات کل وہ جو ہے فائرنگ کرتے رہے جس کے نتیجے میں کچھ اموات بھی ہوئی ہیں. تو ہمارے پاس تو یہ رپورٹ ہے. اب ظاہر مزاحمت کا جو معاملہ کیا ہے وہ مزاحمت تو ابھی عین ممکن ہے کہ تاجکستان سے وہ شروع کریں. تو پھر تاجکستان کا اگر تاجکستان اس میں یہ گڑبڑ کرے گا کہ وہ اس میں مداخلت کرے ڈائریکٹلی, تو پھر طالبان کے پر اور طالبان میں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اور پورا سینٹرل ایشیا میں کوئی بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, نہ رشیا افورڈ کر سکتا ہے, نہ ایران کر سکتا ہے, نہ پاکستان کر سکتا ہے. کیونکہ یہ بہرحال طالبان کو جو جس انداز سے جو فتح حاصل ہوئی ہے جس میں سب کی آرا شامل ہے, اور اس میں طالبان نے اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ جب اس میں محرم کے عاشورہ کے دوران بھی انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ حالات کے لوگوں کے ساتھ میں اور اہل تشیع کے ساتھ میں وہ مل کے چلنے کو تیار ہیں. تو اب ایسی صورتحال میں جو منظرنامہ بن رہا ہے وہ تو یہی بن رہا ہے کہ طالبان جو ہیں کافی حد تک چینج ہوئے ہیں. لوگ اگرچہ ابھی بھی شک و شبہات کے مبتلا ہیں کہ وہ وہاں پر
بدل جائیں گے، لیکن ایسا مجھے نظر نہیں آتا ہے. جی مرزا صاحب، جیسا کہ ہمارے مرزا صاحب لائن پہ رہیے گا، میں دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گا. مشاہد حسین سید صاحب، آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ حکومت کی تشکیل کے فوراً بعد کا جو اگلا مرحلہ ہوگا طالبان کا، وہ مختلف ممالک کی طرف سے انہیں سرکاری طور پہ تسلیم کرنا ہے. آپ کیا محسوس کریں؟ ہمیں بظاہر امریکہ نے پیسہ وہ بلاک کر لیا ہے، یورپ بھی تھوڑے سے جسے کہتے ہیں اس کے رویے بھی اتنے مثبت نہیں ہیں. ابھی برطانیہ کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پہ ہیں، انہوں نے بھی کچھ اس طرح کے اشارے دیے ہیں کہ ابھی ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ جب یہ حکومت تشکیل پائے گی تو جس انداز سے ابھی یہ اندازے ہیں کہ سب اس کو تسلیم کر لیں گے، اس میں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ سرعت آئے گی؟ کیونکہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ پہل کرے تو پھر دوسرا جو ہے اس کو تسلیم کرے. جی میرے خیال میں اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے جو مغربی ممالک کا، امریکہ اور یورپین ممالک کا، اور مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بہت کافی فرق ہے امریکی رویے کا اور جو لب و لہجہ یورپین ممالک کا ہے، خاص طور پہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی. وہ غالباً وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور ویسے بھی امریکنز ویسے بات تو بڑی کرتے ہیں سختی کی، لیکن CIA چیف 10 دن پہلے تو کابل میں تھا افغان طالبان سے بات کرتے ہوئے. پھر پچھلے ہفتے جو برٹش انٹیلیجنس ہے MI6 ان کا چیف بھی آیا ہوا تھا کابل. تو سب کے رابطے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح امریکہ نکلا ہے، ان کا کوئی افغان طالبان سے کوئی کلیش نہیں ہوا ایئرپورٹ پہ. کوئی سرٹن رولز آف دا گیم تھے، کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور بائیڈن نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ طالبان نے ہم سے تعاون کیا. تو ایشو ہے ریکگنیشن پہ شروع ہوگا اس علاقائی ممالک سے. میرے خیال میں یہ 5-6 ممالک کی ہیں کلیدی کردار ہوگا ان کا: پاکستان، چائنا، رشیا، ایران اور قطر. تو ان میں سے کوئی انیشیٹو پہلے لے گا، اور پاکستان نہیں چاہتا کہ سب سے پہلا ملک ہو وہ تسلیم کرنے میں، کیونکہ ماضی میں وہ کیا تھا جو ایک جلد بازی میں وہ غلطی سمجھی جاتی تھی، اس میں صرف سعودی عربیہ اور UAE تھے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ علاقائی مفاہمت کے بعد، مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے جس میں اتفاق رائے ہو. اور ایک براڈر اتفاق رائے تو ہے، خاص طور پہ چین اور روس اور پاکستان کے درمیان، اور میں سمجھتا ہوں اس میں ایران اور قطر بھی شامل ہے، کہ طالبان کی حکومت کے ساتھ انگیج کیا جائے، ان کو تسلیم کیا جائے اور ان کی مدد بھی کی جائے. تو اب کوشچن یہ نہیں کہ وین ہے، کوشچن یہ نہیں کہ اف ہے، کوشچن یہ کہ وین the recognition will take place. تو یہ it's a matter of time. جی بہت شکریہ مشاہد صاحب. قمر آغا صاحب، ہندوستان میں طالبان حکومت کے بارے میں کیا تبصرے تجزیے ہیں میڈیا کے اندر، اور حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے، ہندوستان نے ان سے بات بھی کی ہے. امبیسڈر متل نے ابھی کچھ 2-3 دن پہلے ہی بات کی دوحہ میں شیر محمد عباس سے، اور انہی نے کافی وعدے کیے. اس سے پہلے بہت سے اسٹیٹمنٹ اوروں کے بھی آئے تھے جس میں انہی نے کہا تھا کہ ہندوستان سے وہ اچھے رشتے چاہتے ہیں. یہ بھی کہا تھا کہ ہندوستان جو ڈیولپمنٹ کا کام کر رہا ہے وہ جاری رکھے. پھر یہ بھی کہا تھا کہ وہ جو ملیٹنٹ گروپ ہیں پاکستان بیسڈ، ان کو وہاں پہ جگہ نہیں دیں گے، بلکہ یہ کہا تھا کہ کسی بھی جو دہشت گرد گروپ ہے وہ افغانستان کی سرزمین سے اس کو الاؤ نہیں کریں گے کام کرنا. پھر یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس طرح کی بہت سے بڑی اچھی باتیں کی تھی. اس کی تعریف بھی بھارت نے کی تھی. پھر اس کے بعد بھارت نے ڈائریکٹلی بھی ان لوگوں سے دوحہ میں بات کی، مگر اب پھر طالبان کہہ رہے ہیں کہ وہ کشمیر کے ایشو کو اٹھائیں گے. یہ چیزیں ہیں ابھی ویٹ اینڈ واچ والی جو وہ بنی ہوئی ہے. اور بھارت، ایران، رشیا اور سینٹرل ایشیا کے دوسرے ممالک جو ہیں ان کی ٹچ میں ہے. یہ سب چاہتے ہیں کہ وہاں پہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی بنی رہے. مگر سوال سب سے بڑا تو یہ ہے کہ ابھی تک تو گورنمنٹ کا بن نہیں پائی ہے، گورنمنٹ نہیں بن پائی، اس کے بنانے میں بھی ان کو دشواری آ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ جو اس وقت ہو رہا ہے پنشیر میں، اس سے کافی ناراضگی ہے. یہ ہمیں کو نہیں بلکہ سینٹرل ایشیا والوں کو تو اور زیادہ ہے، اس لیے کہ طالبان نے امریکہ سے پرومس کیا تھا کہ وہ فورس کا استعمال نہیں کرے گی. جی قمر آغا صاحب بہت شکریہ. قمر آغا صاحب بہت شکریہ. ہمارا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچا. ہم نصرت مرتضیٰ صاحب سے ٹیلی فون لائن کی وجہ سے زیادہ استفادہ نہ کر سکے. انشاءاللہ آئندہ ان سے استفادہ کریں گے. اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.